बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात लिअहयाइ मिनहुल अम्वात इन्नका मुजीबुद दावात या राफ़िअद दरजात या क़ाज़ी अल हाजात या अरहमर राहिमीन। ये दुआ मुसब्बात अश्र से है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, और इस दुआ का पढ़ने वाला औलिया की सफ़े अव्वल का वली होता है। अगर कोई शख्स पूरे दिन में इसको 28 मरतबा पढ़ ले, 28 मरतबा, तो उसका शुमार वक़्त के बड़े बड़े औलिया में गौस कुतुब अब्दाल में शुमार होता है। ये जो दुआए मग़फ़िरत है, अपने लिए, वालिदैन के लिए, आलम इस्लाम के लिए, सब के लिए जब करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ईसार व कुर्बानी को देखते हुए उसको औलियाए वक्त के इमामों में, अजल्लल औलिया में उसका शुमार करता है। ये कोई माने या ना माने, बार बार ये कहता हूँ ना कि हमें किसी को दलील देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब कोई वारदात इंसान के साथ होती है ना, अच्छी या बुरी, तो उस वक्त वो किसी दलील का मोहताज नहीं होता। मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरा एक जानने वाला था, जादू और जिन्नात को नहीं मानता था, और अक्सर बहस व मुबासा में, गप शप में दूर दूर तक बातें हो जाती। एक दिन इशा के वक्त दौड़ता भागता मोटरसाइकिल पे, सांस फूली हुई, यूँ लगता था कि मोटरसाइकिल पे नहीं बल्कि पैदल चल के दौड़ता हुआ आया है। तो मुझे आके लगा, पीर जी बैठो बैठो, ये वाक़या पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब जाके देखा ना, तो उसका जो मुलाज़िम था वो इतनी बड़ी पायों वाली चारपाई को अंगूठे पे रख के ना यूँ घुमा रहा था। एक पाई को अपने पाँव के अंगूठे पे रखा हुआ, पीठ के बल लेटा हुआ, टांग ऊपर यूँ घुमा रहा है। बहुत लंबा चौड़ा वाक़या था। मैंने कहा, अब तुम्हें पता चला कि जिन्नात क्या होते हैं। और फिर दूसरे ही दिन एक लम्हे में वो हसन अब्दाल की जो बर्फ़ी हमारे इधर पिंडी में मशहूर है, बर्फ़ी का डब्बा मंगवाया। भैंसें उसकी अपनी थी, 40-50 गाय, इतनी भैंसें, ताज़ा दूध काट के बर्फ़ी के साथ जब खिलाया पिलाया ना, तो फिर उसे पता चला कि हाँ, जिन्नात का कोई वजूद है। कहने का मतलब ये है ना कि बंदे के सर पे जब पड़ती है ना, तो वो बग़ैर दलील के भी किसी चीज़ को मानने लगता है। तो इसलिए हमारा दरूद और सलाम पढ़ना, हमारी दुआए मग़फ़िरत करना जनाजे के बाद या जनाजे से पहले, नमाज के अंदर या नमाज के बाद। तो ये कहते हैं कि नमाज के अंदर जब रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति या रब्बना आतिना फ़िद दुनिया ये पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा ये पढ़ लिया, तो फिर नमाज के बाद दुआ की क्या ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ अहादीस पढ़ने वाले सिर्फ बुखारी मुस्लिम को नहीं देखा करें, अहादीस की और भी बेशुमार किताबें हैं, और बुखारी मुस्लिम की भी कई ऐसी अहादीस हैं जिनके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, सनद के लिहाज से, रावी के लिहाज से। तो लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी। आमाल के अंदर हदीस ज़ईफ़ का भी एतबार होता है। तो इसलिए नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ हाथ फैलाकर, हाथ उठाकर, आपके बगलों की सफ़ेदी नज़र आती थी। सहाबाए कराम का ये फरमान है
ان کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ تو ہم کہیں کہ نماز کے اندر دعا کر لی اور نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو اعتراضات نہیں، بحث و مباحثہ نہیں، بس اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے آپ یہ عمل کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اعز و اقارب کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں، اور حسن ید اللہم اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات للأحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا ارحم الراحمین۔ آپ اسے پڑھیں، اور آپ کا اپنا شمار وقت کے اولیاء میں ہوگا اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور اولیاء میں سے بعض ایسے اولیاء بھی ہیں، بعض ایسے ولایت کے حامل بھی ہیں جن کو اپنی ولایت کا اور اپنے نیک اور پرہیزگار ہونے کا پتہ نہیں ہوتا، جس طرح شیر کو اپنی دہاڑ کا پتہ نہیں ہوتا کہ میری دہاڑ کے اندر کتنی پاور ہے، کتنی قوت ہے، اسی لیے وہ جب دہاڑتا ہے نا تو آسمان کی طرف منہ کر کے دہاڑتا ہے، ورنہ کہتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے۔ لوگوں کا مقولہ، لوگوں کا کہنا ہے، ضرب الامثال ہیں، محاورات ہیں، سینہ با سینہ باتیں ہیں، جو بھی ہیں، لیکن شیر کو اپنی دہاڑ کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کتنی پاور ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ولایت کا جو سب سے پہلا سٹیج ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان، یہ ولایت کا پہلا سٹیج ہے، اور ولایت کا آخری سٹیج ہے تصرف فی الامور، غوث کتب ابدال، کرامات الاولیاء حق طے فی الارض، زمین کو طے کر لینا، ایک عدد پاکستان میں دوسرا افغانستان میں، نہیں یقین تو اولیاء کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، بزرگان کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، اور شرح عقائد، ایک کتاب ہے عقائد کی، وہ شرح عقائد کو پڑھ کے دیکھو، کرامات الاولیاء حق، استدراج کو بھی مانتے ہیں، معجزہ تو بہت بڑی چیز ہے نا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اولیاء امت میں اگر شامل کرنا چاہتے ہو تو عالم اسلام کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دو جملے پکا کر لو، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمد کی بخشش فرما، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رحم فرما امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو جملے بھی کمال کے جملے ہیں، ولایت کے درجات میں سے ایک درجہ اس بندے کو بھی ملتا ہے جو امت محمد کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، یہ میرے پاس کتاب پڑھیے، میرے منیر، میرے استاد محترم مفتی فیض احمد فیض کی لکھی، گولڈا شریف کے مفتی، اور میر علی شاہ صاحب کی سوانح عمری ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب معین الدین چشتی اجمیری بغداد شریف تشریف لے گئے، وہاں غوث جلی کے حکم سے خواجہ عثمان ہارونی کے پاس چلے گئے، وہاں سے بیعت حاصل کی، اور پھر خواجہ عثمان ہارونی نے ان کو اپنی صحبت میں رکھا اور کہا کہ کل جو میری اس کھڑکی کے دریچے سے اندر دیکھے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ صبح ہوئی، دوسرا دن ہوا، وہ ڈنڈورا پیٹ لیا کہ کل اس وقت جو میرے مرشد کے اس کھڑکی کے دریچے سے اندر دیکھے گا، لوگوں کے تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا رش تھا۔ شور شرابے کو دیکھ کر مرشد باہر تشریف لائے، یہ کیا شور ہے، کیا رش ہے، کیا نعرے لگ رہے ہیں، ہم تو جنت کے خریدار ہیں۔ یہ مختصر بیان کر رہا ہوں صرف حوالہ دینے کے لیے۔ تو کس نے کہا؟ یہ ایک معین الدین نامی شخص ہے جس نے یہ ڈنڈورا پیٹا ہے، یہ اعلان کیا ہے، یہ منادی کی ہے، ہم تو جنت کے خریدار ہیں، بلاؤ اسے۔ سامنے ہوئے، کیا تو نے ان کو بلایا ہے؟ جی جی ہاں میں نے بلایا۔ کیوں؟ آپ ہی کا تو فرمان تھا جو کوئی اس میری کھڑکی کے دریچے سے اندر دکھا، جو کوئی، تو وہ جنت
کا حقدار ہے۔ میں نے کہا اچھا، اور میں نے کہا تھا راز رکھنا۔ اب یہ سارے جنتی ہیں اور تو دوزخ میں جائے گا۔ وہاں رقص کرنا شروع کر دیا، جھومنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی عذاب کی وعید سن کر شاید دماغ چلا گیا ہے۔ نے کہا لوگوں، یہ میرا خوشی کا جھومنا ہے کہ ایک معین الدین کے بدلے میں اگر یہ سارے لوگ جنت کے حقدار ہیں، یہ کوئی مہنگا سودا نہیں، بڑا سستا سودا ہے۔ جاؤ تمہیں جنت مبارک ہو، میں تمہارے بدلے میں دوزخ میں چلا جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ سنے خواجہ عثمان ہارونی نے بلایا، گلے سے لگا لیا اور سب کچھ جو سینے میں تھا سپرد کر دیا، فیض منتقل کر دیا۔ فیض کے منتقل کرنے کی ایک ویڈیو ہے میرے کزن پیر علاء الدین صدیقی صاحب کی، یہ دیکھ لیں سامنے فوٹو، تو پتہ چلتا ہے کہ فیض کیسے منتقل کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ ہندوستان تشریف لائے، آتے ہوئے داتا کے قدموں میں بیٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا بن گئے، اور ہندوستان میں ایک اذان سے 90 لاکھ مسلمان ہوئے۔ اب اس 90 لاکھ مسلمان ہونے کے اندر بھی ایک تاریخی واقعہ ہے، صرف اللہ اکبر سے نہیں، جو مسجد میں اذان دی جاتی ہے وہ ہے کہ راجہ کے حکومت میں، اس کی ریاست میں 90 لاکھ لوگ آباد تھے۔ اس راجہ کے کان میں کوئی پیڑ، کوئی درد اٹھا تو آپ نے اذان کے کلمات کہہ کر اس کے کان میں پھونک ماری تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر بدعقیدہ ہو گیا، پھر پیڑیں اٹھی پہلے سے زیادہ، پھر تو وہ اپنے مصائبوں سمیت، اپنی رعایا سمیت مسلمان ہو گیا۔ یہ اذان سے بات یاد آئی نا، اگر کسی کے گھر میں جن، بھوت، آسیب، بچے چڑچڑاپن کا شکار ہو جائیں اور بے شمار آفات و بلیات نازل ہو جائیں، یا کسی کی گاڑی ہے راہ چلتے ہوئے بند ہو گئی، مسنگ کرتی ہے، یا کوئی بھی فالٹ آ گیا، تو میں ہر بندے کو یہ بتاتا ہوں کہ گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے چابی گھمانے سے پہلے اذان پڑھ کے پھونک مار لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے کرم سے، ان کے ان کلمات سے جو بڑے برکت والے ہیں، عظمت والے الفاظ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان کہہ کے پھونک مار دیں، پانی کی بوتل پہ دم کر کے وہ جہاں پانی ڈالتے ہیں نا گاڑی کے اندر ڈال دیں، اللہ کے کرم سے گاڑیاں چل پڑیں گی، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ گھر میں اگر کسی قسم کے جن، بھوت، آسیب کے خطرات ہیں تو اذان دیا کرو۔ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، قحط سالی ہے، گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر کے ہر کمرے میں اذان دو، وہ گھر رحمتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ یقین نہیں ہے تو کر کے دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور خصوصاً اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنے کی اللہ توفیق سب کو دے کہ سب کے والدین کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔